हेलो माहौज आर्या के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत। स्वेटर आप देख रहे हैं कि निकल आए हैं, लेकिन मच्छरों को कोई नहीं बता रहा। मच्छर अभी तक दंदनाते फिर रहे हैं। मेरे अपने कई दोस्त इस वक्त डेंगू के हाथों बेड रेस्ट पे हैं, तो ये उनको कैसे पता लगेगा कि सर्दी आ गई है? पहले तो ये मुझे बताइए, ये आपने पहना किस किस्म का स्वेटर रूप है? आप तो खुद वेलकम दे रहे हैं मच्छरों के, आओ के मेनू वड्डो, मतलब आप डोले दिखा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड यू आर वर्किंग आउट, लेकिन आप भी तो कोई ऐसी सूरत हाल बनाए ना कि उनको लगे कि ठंड आई ही है। दूसरा ये कि ये स्वेटर आपको कितना मानूस सा लग रहा होगा, क्योंकि हर घर जिसमें दादा नाना रहे हुए हैं और इस स्वेटर से वो वाकिफ होंगे। जी बिल्कुल, फर्क सिर्फ ये है कि उन्होंने फुल स्लीव्स पाए सन, उन्होंने अक्ल सी एनू नहीं है। अब नेक्स्ट एपिसोड तक ये बिल्कुल मरने वाला हो गया तो फिर आप समझ जाइएगी स्वेटर की वजह से। एंड अली द मोमेंट दे रियलाइज कि जी डेंगू के केसेस मुक गए ने और स्लो डाउन हो गया है, तो उन्होंने ये किया कि हमारे घर टीम भेज दी कि हम डेंगू का स्प्रे करने आए हैं। एक भी मच्छर नहीं मैंने कटिया, ठीक है। तुम्हारे तो फिर अपडेट्स आते थे कि तुम्हें मच्छर काट रहा है। उन्होंने कहा अब हम डेंगू स्प्रे आपकी तरफ कराएंगे, ठीक है। मतलब टाइम कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मच्छर काटी जा रहे हैं, वो भी नहीं जा रहे हैं, वो अनटाइमली किस्म का आके यहाँ पे स्प्रे किए जा रहे हैं, ठीक है। और आई हैवंट हर्ड, आप भी हमें बताइएगा कि आपकी तरफ किसी किस्म का कोई डेंगू स्प्रे आपके एरिया में हुआ है कि नहीं, क्योंकि होया तो फिर मेरे घर ही है। नहीं यार, असल में ना वो मसला उसमें ये था कि इनिशियली आपको पता है जो ज्यादातर केसेस आ रहे थे वो शहर साइड से नहीं आ रहे थे, वो आ रहे थे कैंट, डीएचए एक्सेट्रा। आप भी वहीं कहीं रहती हैं? जी मेरा तो सारे को पता है। तो मसला ये है कि यहाँ पे केसेस ज्यादा है। अब मैं टेवा ही लगा रहा हूँ, ज़ाहिर है पता तो मुझे नहीं है, लेकिन पता तो हमें कुछ भी नहीं होता। तो मुझे ही लगता है कि हमारी जो सरकार थी, मतलब सूबाई, जी इन्होंने कहा कि जेड़ा एरिया ते साडे अंडर आंदा है स्प्रे करा लो, बाकी जेड़े वो ले जिन्हों टैक्स देंदे ने वो आप ही करांदे रहणगे। उन्होंने तो ट्रक भी लगा ने। तो वो फिर हुआ ये कि वहां पे फिर केसेस बहुत ज्यादा हो गए। तो अब मेरे ख्याल में हुकूमत ने वापस कहा कि नहीं, ये भी हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, सब कुछ हम करेंगे, बिल्कुल सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो लेकिन ये है कि मैं तो खैर उससे पहले 2 दफा अपना भी स्प्रे करा चुकी हुई थी, लेकिन गाइस मच्छर नहीं जा रहे, ये एक अटल हकीकत बन चुकी हुई है। खैर उनको ना स्मोक मार पा रही है ना कुछ। एनीवे दिन की ये तो खैर जो चल ही रहा है। पहली मनहूस खबर ये है कि लैपटॉप्स के ऊपर हुकूमत ने 17% टैक्स लगा दिया है, ठीक है। एक तो वैसे ही लैपटॉप आपको कोई 1,10,000 1,20,000 की कोई मशीन नज़र आती है जो अच्छी वाली मशीन होती है, वो देते 17% पा दूँ, मेरा मैथ्स नहीं चलता है, लेकिन बाद 1.5 लाख तो हो ही जाएंगे करते कराते। देखिए ये भी ना मुस्बत है। हाँ, कैसे मुस्बत है? जो बंदा फ्री लैपटॉप लोगों को दे रहा था, ठीक है ना, वो ही लैपटॉप जो कि कोविड में भी काम आए हैं, उसके इनिशिएटिव पे सब ने उंगलियां उठाई, ठीक है ना। बड़ा आप शी करते हैं, तो ये कहाँ से मुस्बत स्टेप है? नहीं देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मुफ्त लैपटॉप मिल रहे थे, हाँ। बच्चे कदर नहीं कर रहे थे, बच्चे टोटे देख रहे थे लैपटॉपों पर। तो हुकूमत ने ये सोचा कि अगर हमने IT एक्सपोर्ट का किंग बनना है, ठीक है, तो ये कैसे होगा कि हम इस पे लगाएंगे टैक्स। फिर जब बच्चे के पास लैपटॉप आएगा ना तो कहेगा कि नहीं, अब मैंने इस पर टाइम नहीं ज़ाया करना, मैंने इस पर प्रोडक्टिव कुछ करना है। कि हमने बेसिकली इंडिया की $150 बिलियन की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है पर एनम, हमने उसको बजना है जाके। जी ठीक है, तो ये उसके लिए टैक्स लगाया है। विच रिमाइंड्स मी कि शनेल की भी जो CEO है अब वो एक इंडियन ही बन चुकी हुई है। मैं फिर रो रही थी इस बात पे कि हम क्यों नहीं आगे आते किसी टाइम। आई थिंक KFC का ही हेड हमारा है ना सिर्फ, बाकी तो किसी जगह के नहीं है। ये देखिए हमने बोटियों वाली गेम हमने संभाली हुई है। बोटी मारा फादर, बोटी नहीं हम अपने हाथ से जाने देते, लेग पीस के ब्रेस्ट पीस, ये हमारे से ऊपर कोई नहीं जानता। अच्छा, जहाँ डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, डिजिटल पाकिस्तान को लॉन्च किया जाए, उसके साथ लैपटॉप जो एक्सपेंसिव किए जा रहे हैं, उसी जगह पे हमें खबर दुबई से ये मिली है कि दुबई इज़ प्रॉब्ली द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गो कम्प्लीटली पेपरलेस। और उन्होंने ये बताया है कि 14 मिलियन मैन आवर्स जो हैं उनके रिड्यूस हुए हैं एंड 1.3 बिलियन दिरहम्स जो हैं उन्होंने सेव किए हैं। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है, पेपरलेस जाना मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जो फोटो कॉपी करने वाले लोग हैं ना,
یہ ان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. ہاں اور دوسرا یہ کہ ہمیں تو کوئی کام کرتے ہوئے شناختی کارڈ کی جب تک ہم کاپی نہ جمع کروا دیں بالکل تھمب امپریشن بھی ہوگا نا تو کہیں گے نہیں وہ کاپی لے کر آئے. ہاں اور اب تو نا یہ بینکوں میں ایک بڑا کراس چیک آپ جمع کروا رہے ہو. جی جی وہ کہتے ہیں کہ کیوں جب ہم نے کراس چیک کر دیا ہے تو ہم کیوں آپ کو آئی ڈی کارڈ کی کاپی دیں. ہاں مطلب جس کا اکاؤنٹ انہوں پڑھ لو وہ. ہاں مطلب آپ واقعی میں مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس وطن کو یہ کیوں چاہیے ہوتی ہے. یہ نا ویسے بھی جو آپ نے سوال کیا نا کہ فوٹو کاپی والوں کا کیا بنے گا, یہ بالکل وہی سین ہے کہ ہم آج سے اینیمل کرولٹی پہ کام کر لیں لیکن پھر ٹولنٹن مارکیٹ والوں کا کیا بنے گا. تو یہ ایک مطلب تو یہ کچھ بنے گا سمجھ مجھے کوئی نہیں آ رہی ہے. میں ان کے ساتھ بہت زیادہ سمپتھائز کرتی ہوں کیونکہ علی میں نے سوچا تھا ایک زمانے میں کہ میں ایک مشین خرید کے فوٹو کاپی کا کھوکا کھول لوں کیونکہ مجھے نوکری نہیں ملنی ہے. تو یہ تو ویری بیڈ نیوز اف وی ٹوک اینی انسپریشن فرام دس. اب تو ویسے بھی نہیں ملنی کیونکہ وہ جو ایک نئی شرط آ گئی ہے. کون سی والی؟ تھرڈ ڈویژن. تھرڈ ڈویژن گائز, اوہو تھرڈ ڈویژن کے بارے میں ہم نے سوچا تھا کہ ہم اپنے کریئر میں تھوڑا سا آئی کر کے تھوڑا سا ڈفرینس لے کر آئے. تو اس میں میں نے سوچا کہ آئی مائٹ اسٹارٹ ٹیچنگ. تو انہوں نے کہا کہ تھرڈ ڈویژن والے ٹیچر نہیں بن سکتے. ختم ہو گئے آپشنس ہیں. یہ تو آخری آپشن تھا ہمارا کہ کسی کو ٹیچنگ کر کے اسے برباد کریں گے. موقع ہی ہاتھ سے لے لیا. اچھا جہاں ٹیچنگ کی بات آ رہی ہے کہ جی تھرڈ ڈویژن نہیں ہوتے تھے, علی میری سمجھ سے باہر ہے اسکول بند ہونے چاہیے رائٹ, جب آپ کے پاس پرنسپلس نہیں ہیں, آپ کے پاس ایک اینٹی نہیں ہے جو کہ ہر چیز کو کنٹرول کرے. سو دیر آر اراؤنڈ 14 schools within لاہور جتھوں دے جتھوں دے پرنسپلس نہیں نے, اینڈ دیر آر 200 colleges across پنجاب جتھے پرنسپلس نہیں نے. سارے ٹیمپرری ارینجمنٹ سے چل رہے ہیں. کیا ہو کیا رہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا سروے کروائیں کہ کیا فرق پڑا ہے اتنے سارے پرنسپلس کے نہ ہونے سے. اگر نہیں پڑا تو یہ پوسٹ ہی ختم کر دیں, پیسے بچاؤ. اوئے جڑے تسی ریٹائرمنٹ دی پینشن نہیں دیندے پے ٹیچراں نو, انہاں نو کٹ کے تے اوتھے پاؤ. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا تھا کہ جب ہمارے کوچ نہیں نا ڈیسائیڈ ہوئے تھے اور ایک دم سے باقی سب نے ریزائن کر دیے تو سب نے کہا تھا کوچ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اپنی انٹینشن ہونی چاہیے چیزیں اچیو کرنے کی. تو یہ تو وہی والی بات ہے. اور دوسری یہ ہے کہ یہ ہر بدھ کو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم انٹرویوز کریں گے جو کہ نہیں ہو پا رہے پرنسپلس کے لیے. اچھا اور فائنل جو منظوری ہے وہ کس نے دینی ہے بھلا؟ پوزی بوائے یہ اتھارٹی دیکھیں جی آہستہ آہستہ وہ اپنے پر نکال رہے ہیں, قدم جما لیے ٹھیک ہے نا. مطلب پہلے اپنے پہ چھاپا پھر کہا کہ میں اپروو کروں گا کہ کیڑا کنجر تارے سرا تے جا کے بیٹھے گا. آئی ایم سوری اگر آپ پرنسپل کی پوسٹ کے لیے اپلائی کریں, میں نے آپ کو کنجر نہیں کہا, یہ ہوا میں تھا. نہیں اور ویسے بھی یہ دیکھیں یہ وہ شعر میں غلط پڑھ دوں گا شاید لیکن وہ شعر میر کا ہی ہے کہ میر جی وہاں سے آتے ہیں جیسے کنجر کہیں کو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں بلکہ نہیں, میر جی وہاں سے آتے ہیں جیسے کنجر کہیں کو جاتے ہیں کہیں سے آتے ہیں, سم تھنگ ٹو دس افیکٹ ہے. نہیں وہ دیکھیں کنجر ہوتا ہے خانہ بدوش جی. تو وہ بیسیکلی اس شعر کا جو ہے نا مطلب میں نے معذرت چاہتا ہوں میں نے غلط پڑھا ہے لیکن اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ مطلب میر جی جب محبوب سے مل کے آ رہے ہیں نا تو وہ اتنے خوش ہیں, یا جب محبوب کو نہیں جا رہے ہیں وہ اتنے خوش ہیں جیسے جب کنجر کو جب کام ملتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے پیسے آنے ہیں, وہ جب جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ تو جتنا وہ خوش ہوتا ہے. یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے. ہاں ویسے واقعی صحیح بات ہے. یہ جو ہے نا گنگا جمنی جو ثقافت ہے یہ اس میں کنجر کوئی برا لفظ نہیں ہے. یہ تو پنجاب میں آ کے سارا کچھ ہی گندا ہو جاتا ہے. آپ کوئی نام لیں ٹھیک ہے نا, مطلب اتنا پیارا نام پٹھی بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو کہتے ہیں آئے کتنی پیاری پٹھی ہے اور اس طرح کی باتیں. پنجاب میں آتے آتے اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے لفظ کی, معاف کیجیے گا. خیر اچھا دوسری کل گائز میں گئی ہوئی تھی, فائنلی میرا آمنا سامنا ہو گیا شاہکام فلائی اوور کے ساتھ جو کہ ابھی تک کھدائی ہوتی چلتی پئی ہے لیکن باقی کافی سارے مسئلے. لیکن along with شاہکام there is a شیرا والا برج as well, اور اس کے ساتھ گلاب دیوی انڈر پاس. انہوں نے کہا ساڑھے کول پیسے گئے نے مک ٹھیک ہے جیسے میرے پاس بھی نہیں ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ 1200 کروڑ کے 150 کروڑ انہوں نے کہا کہ ہور دیو پھر بناواں گے ورنہ نس جاؤ ایتھوں. ہاں وہ 150 کروڑ اب اور وہ شکر ہے یہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے
کسی اور کی ہوتی نا اور 150 کروڑ ایکسٹرا لگ رہا ہوتا تو کرلام آ جانا. ہاں کہ کتنے گئے وہ پیسے جڑے دیتے سن, کٹو رسیداں. ٹھیک ہے, اب مجھے ویسے نا ساری پچھلی اس پہ بھی یاد آ گئی کہ وہ جو پرنسپل نہیں ہے ہاں سانو لا دیو. ہاں ہم نہیں آپ کو دیکھیں, ہم زیادہ علم فراہم کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی یار ہمارا بھی کچن چلنا چاہیے نا. اور دیکھو بات پھر وہی ہے کہ میں پہلے آنے کے سنا چکا ہوں, لیکن وہ نجف کے صحراؤں میں وہ ایک شورا بیٹھی ہوئی تھی اور جو تھا رانجھا وہ پھرتا پھرتا, بلکہ مجنو پھرتا پھرتا آیا, اس نے دیکھا کہ ایک رات کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پھر نکل گیا, وہ پھر آیا, دن میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ پھر آیا, وہ کچھ 7-8 دن بیٹھے ہوئے تھے. تو مجنو کو ہوا کہ یار یہ کیوں بیٹھے ہیں ادھر, تو اس نے جا کے کہا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہم یہاں سوچ رہے ہیں کہ یہاں کا جو ہے بادشاہ کس کو لگانا ہے, نجف کا. تو انہوں نے کہا کہ گل ہے میری لانا نو لا دیو. ٹھیک ہے نا, کی گل علی نو لا دیو, کیوں نہیں, پیارا بھی ہے, ٹھیک ہے نا, خبریں بھی اس کو پتہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو ڈیلیورنس آ ہی جائے گی. لیکن ویسے ٹو بی آنیسٹ دس از ویری الارمنگ. اسکول کالجز کا تو سسٹم میں بیڑا غرق ہی ہو گیا ہے. دوسرا حکومت نے میرا مشورہ نا آدھا ایکسیپٹ کیا. میں نے ان کو شروع میں کہا تھا کہ جی روٹیشن پہ لگائیں, ہر 6 مہینے بعد آپ منسٹر بدل دیں, ہر 6 مہینے بعد آپ ڈی سی بدل دیں, اے سی بدل. وہ ہوگا یہ کہ جتنے زیادہ لوگوں کی دیہڑیاں لگ جائیں گی, ان کی پینشنیں برات بعد میں بھی ہوتا ہے نا کہ جو بندہ یہ رہا ہوا ہے اس کی بعد میں بھی فلانی برات ہوگی. تو وہ اچھا وہ 6 مہینے میں یہ بدلتے تو رہتے ہیں, تو بلکہ 3 مہینے میں بدل دیتے ہیں, تو فائنانس منسٹر بھی بدل دیتے ہیں, بڑی اچھی بات. لیکن یہ جو ہے نا کہ اس سے ایک نو وزیر اطلاعات تو پڑھ کے سائنس میں پڑھ کے, یہ نہیں, نئے سے نئے بندے کی دیہڑی بندہ لے کر نا ہم بور ہو گئے ہیں. بوریت سے مجھے یاد آیا کہ ڈی سی لاہور تو میرے خیال سے کبھی بھی نہیں جائے گا, جیسے وہ تو 2016 سے تو میرے خیال میں وہ ہے. ہاں جیسے بڑے ابو بھی نہیں جا رہے نا, وہ انہوں نے جانا بھی نہیں ہے. اب تو میں نے نام بھی نہیں لیا ابو جی. تو اس طرح ہی جو ہے وہ کیپٹن عثمان جو ہے وہ بھی نہیں کہیں جاتے دکھائی دے رہے. ویسے آپ کو نا اب لڑکی کے بھائی ڈھونڈ رہے ہیں پکڑنے کے لیے, اور کوئی نہیں ہے آپ کے پیچھے. ہاں تو پہلے تسی چکے جاؤ گے. نہیں وہ کچھ صحیح کچھ کر رہے ہوں گے وہ. اچھا گائز, سو نیا پاکستان اپارٹمنٹس جو بن رہے ہیں اس کا انہوں نے مورٹگیج دینے کے لیے بینک آف پنجاب سے جو ہے وہ کی ہے ڈیل, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ حکومتی خزانے سے کوئی پیسہ نہیں جانا, اب یہ پرائیویٹ ایک چیز بن چکی ہوئی ہے. اب وہ بیسیکلی نا وہ یہ ہے کہ جی پارٹنر بن گیا ہے بینک آف پنجاب. اچھا اب یہ بیسیکلی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خزانے سے تو کچھ نہیں جا رہا, وہی جو ڈپازٹس پڑے ہوئے ہیں انہی سے بن جائے گا, لوگ مورٹگیج کرا لیں گے, لوگوں کو بھی آسانی ہو جائے گی کہ ایڈوانس نہیں دینے پڑیں گے. اور تو شروع تو گورنمنٹ نے کیتا سی نا. ہاں اچھا اس میں نا ایک اور باریکی بھی ہے بہت بڑی, وہ یہ ہے کہ یہ تو چلو پھر بھی بات ابھی تو یہ پتہ نہیں کبھی بھی نہیں بنیں گے جو حالات چل رہے ہیں, بولی بھی نہیں لگتی ہوتی. اور اس کا تو ابھی تک نا وہ بھی سین نہیں ہوا نا کہ کوئی فائلیں کوئی سیل پرچیز شروع ہو گئی, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس حکومت میں تو بننے نہیں ہیں, اگلوں نے پتہ نہیں آ کے اگر یہ نہیں آتے خدا نہ خواستہ تو اللہ نہ کرے ہم ان کے شرف سے جو ہے محروم رہیں, تو اگلوں نے پتہ نہیں پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جس پہ مجھے ایک مزدار چیز یاد آ گئی جی کہ کچھ عرصے سے آپ کو پتہ ہے وہ وزیر اعظم کی جو ہے نا وہ ایک اور بھی اسکیم شروع ہوئی ہوئی ہے کہ آپ پرائیویٹ بینک سے پراپرٹی مورٹگیج کرو, اور اس میں یہ ہے کہ وہ 5% پہ آپ کو لون مل جاتا ہے. اور اگر آپ وہ کوئی 7 سالوں سے زیادہ اوپر چلے جاتے ہو تو شاید وہ 7.5% ہو جاتا ہے, اس سے اوپر وہ نہیں ہوتا. اب یہ زبردست ڈیل ہے. جی جی جی. لیکن اس میں وہی تھا کہ جی یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور یہ ان کا پہلا گھر ہے, سو آن سو فورتھ, ضرورت مند معاملات. ہاں نہیں میں مجھے بتانے لگا تھا کہ میں گیا, تم فقیر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے یہ. میں 3 بینکوں میں گیا کہ بھائی جی کی سین ہے. اچھا وہ اس میں نا پھر وہ یہ بھی تھا کہ جب میں نے جانا تھا نا تو مجھے 1-2 اور دوستوں نے بھی کہا کہ یار ساڈا بھی پتہ کریں. تو وہ ایک نے یہ بھی کہا کہ یار میرا تو کولتے پلاٹ بھی ہے. ٹھیک ہے میں نے کہا میں چیک کرتا ہوں. اچھا میں ادھر گیا تو مجھے پتہ لگا کہ وہ خیر ہے پلاٹ پلوٹ ہے تو آپ فائل جمع کروا دیں. نکل گئی تو نکل گئی, پڑے گئے تھے پھر نہیں. اچھا میں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی کہ نکل گئی تو نکل گئی. سو بیسیکلی وہ اس کا جو ہے نا بنیادی سین یہ ہے کہ وہ بینک وہ پرائیویٹ بینک کا پیسہ ہے, وہ سرکار کا پیسہ نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ بینک کو سرکار نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو گھر کے لیے دے دو لون, جو آپ کا انٹرسٹ ہے نا اس کا 5% آپ ان سے چارج کر لو, 5 ہم آپ کو دے دیتے ہیں.
اچھا اب جب سین یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے پرائیویٹ بینک کو تو کوئی نقصان نہیں, پرائیویٹ بینک کو تو جو مل رہا ہے, لیکن ایٹ اسٹیک منی ان کی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہن جس بندے کے پاس آلریڈی پلاٹ ہے نا وہ تو زیادہ سیف ہے کلائنٹ, صحیح, اس کے پاس تو ہیں پیسے. یہ جو غریبڑا میرے پاس آ گیا, اس کو ضرورت جتنی مرضی ہوگی ایسے کو ریکوری کیوں کرنی ہے. مطلب میرا کوئی سین نہیں. وہ ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی جے تسی امیر ہوتے آ جاؤ تے اسی کوشش کریں گے کہ کسی طرح نا تہاڈی فائل پاس ہو جائے, تے جے تسی غریب ہو تے بھاویں رہن دیو. کیونکہ اس میں نا ایک تیسری بھی مسئلہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ جس طرح میں گیا نا, میں نے کہا جی میں اب دیکھیں آج کل جو ہے نا, مطلب آج کی بات ہی کر رہا ہوں, میں 2 مہینے پہلے گیا تھا, میں کہا آج کل تو میں ریکوائرمنٹ کے حساب سے پیسے کما رہا ہوں, میں 3 نوکریاں ہی. تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ یار وہ 3 نوکریاں تو ہیں, لیکن جو تنخواہ آتی ہے نا وہ ایک دن میں نہیں آ رہی, وہ کبھی آگے آ رہی ہے کبھی پیچھے. نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جب سے تم پیدا ہوئی ہو تم نے کوئی ایک ایسی نوکری کی ہے جس میں پہلی تاریخ کو تنخواہ آ جاتی ہو؟ کبھی نہیں ہوا. مجھے تو فون کر کے کہنا پڑتا کہ سر جی میں تاڑی کمپنی چ کام کرنی, پیسے دیو. لاسٹ ٹائم میں یہی رو رہی تھی کہ وہ پیسے نہیں دینا پیا مینوں. تو مسئلہ وہی ہے کہ آپ کی تنخواہ ٹھک کر کے ایک ہی تاریخ کو آتی ہو, وہ تاریخ اتنی ہو, وہ فلانا تنخواہ اتنی ہو, وہ بڑے رولے ہیں. رہن دیو. میں تو سوچی بیٹھی سا. ہاں کیونکہ اس میں تو پھر انہوں نے ایک اور بھی بڑا اچھا اضافہ کیا تھا. وہ پہلے تھا 30 لاکھ 5 مرلے پہ, اور پھر تھا 60 لاکھ 10 مرلے پہ. اب مسئلہ یہ ہے 60 لاکھ میں 10 مرلے کا کیا آتا ہے. تو پھر انہوں نے فائنلی اب اس کو 1 کروڑ بھی کر دیا. اچھا جو 1 کروڑ چلو پھر ایسی رقم ہے کہ اس میں شاید کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہوگا, تو لیکن وہ آسان نہیں ہے. آپ نے گہرائی دیکھی اس سمندر آف اپارٹمنٹس کی, ٹھیک ہے نا. تسی ڈبو گے. اگر آپ کے پاس 5-6 پلاٹ ہیں تو شور وائی ناٹ اپلائی فار اٹ. میرا تو کچھ نہیں بننے والا علی, کچھ نہیں بننا میرا. اچھا جی, اچھی خبر آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ 11 روپے جو ہے پیٹرول سستا ہو رہا ہے. نہیں وہ وزیر اطلاعات نے تو کہا کوئی نہیں ہو رہا. وہ ویسے میں نے بھی 4-5 جگہ پہ پڑھی کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس گر گئی ہے کروڈ آئل کی, تو ہم بھی ادھر سے. وزیر اطلاعات کون ہوتا ہے سنگی بکواس کرنے والا؟ جب اس کا پیٹرول سے کوئی رابطہ نہیں ہے لنک, وہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ نہیں وزیر اطلاعات نے کمال کر دی. وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ اگر دوائی 4-5 روپے مہنگی ہوگی تو کوئی طوفان نہیں آ گیا. اچھا اللہ کرے تینوں ٹیکا وہ لگے نا جڑے 5 روپے تیرے کول اس وقت نہ ہو تے ٹیکا نہ لگے, پھر میں تم سے بات کروں. نہیں لیکن نا یہ میں بہت انجوائے کر رہا ہوں اس چیز کو, انجوائے کر رہی ہو ہر کسی کی مزری کو بیڑا غرق ہو گئے. میں پتہ کیوں انجوائے کر رہا ہوں, کیونکہ پہلے نا یہ حکومت شروع ہوئی تھی اپوزیشن کے لتے لینے سے کہ اپوزیشن چور بولی نہ, تیرے منہ لفظ نکلے پڑھ لیں گے. اب نا یہ عوام پہ بھی آ گئی, پتہ ہے میں نے تیرا میں ہی بتائی ہے, تو کون ہونا میں نے دسن والا کہ اینی منگائی ہے, سانو پتہ ہے. یہ نا لوگوں کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ہو گئی, یہ بہت زبردست ہوا ہے. اچھا میرے پیارے بچوں, اگر آپ لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہو تو اس دفعہ سردیوں کی چھٹیاں 25 دسمبر سے 4 جنوری تک ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمیں تو 20 کو ہی ہو جایا کرتی تھی اور 10 جنوری کو اسکول کھولا کرتے تھے. یہ بہت اچھی بات ہے, دعا کرو اور کم ہو جائیں. ہمارے اکیلے بچے تھوڑی چھٹیاں کرتے ہیں, ہمارے جج بھی چھٹی پہ چلے جاتے. پوری سمر انہوں نے اندر ہی کام کرائے تھے. ونٹر بھی ہوتی ہے. ہاں وہ تو یار ہم نے خبر پڑھی ہوئی تھی کہ وہ تو ونٹر بریک میں بھی جا رہے ہیں. مجھے آج تک یاد ہے جون میں خبر آئی تھی کہ 80 جا رہے ہیں کیس مغرو لینڈ, اور ہم سپٹمبر میں آئیں گے. نہیں دیکھو آنریبل کیس نہ کریں, میں جیل نہیں جا سکتی. ہلکا ہم نے نا جس طرح نان ہوتا ہے نا ہلکا مدرا, ہم نے وہ کرنا ہے. سوری, لو یو, ٹھیک ہے, لو یو بیبی, ٹھیک ہے چھٹیاں کر لو, لیکن بچوں کے ساتھ زیادتی ہے یار. 20 دن تو چھٹی ملنی چاہیے نا. پہلے اسکول بند ہو رہے ہیں, ماں باپ فیسیں نہیں جمع کروا رہے کہ بچہ جیسی کار ہی رکھنا ہے. Which reminds me guys کہ there are around like a lot of schools in کراچی کنٹونمنٹ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں انہیں بند کرا دیے. انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا, آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بند کرو, ایتھے پل بنے گا. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بزنس نہیں ہو سکتا. یار میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ وہ مطلب سپریم کورٹ نے تو بڑا کچھ کہا تھا, لیکن وہ تو سارا کچھ چل ہی رہا ہے نا, مطلب شادی ہال بھی چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. یہ بیسیکلی ان
کے حالات خراب ہوں گے اس لیے یہ بند کر رہے ہیں. میرے خیال میں غلط ہو سکتا ہے کیونکہ یار مسئلہ ہے کہ ابھی میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جس اسکول میں بھی ان کا بچہ پڑھتا ہے انہوں نے جا کے کہا جی کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا, بچوں کو ریگولر کیونکہ جاتے نہیں ہیں, ہماری فیس کم کریں یا 1 مہینے کی معاف کریں یا کچھ. وہ کوئی بندہ مہینے کی معاف کرا لی ہے, کسی نے 5,000 کم کر لی ہے, کوئی 2,000 بچا کے آ گیا, لیکن سب نے کیا ضرور ہے. تو اسکول والوں کے حالات تھوڑے ٹائٹ ہیں اور ٹیچرز بھی, ان کی بھی جابس ختم ہو رہی ہیں اور بہت سارا کچھ. پتہ نہیں کی بڑھوں گا, ویسے شکر ہی ہے ہم نے پڑھ لیا ہے جس بھی حال میں پڑھا تھا. ہاں نہیں ویسے تو یہ نا کہ وہ ہاں ہمارے باپ باپ نے ہمارے اتنے لوچو پوچو بھی نہیں کیا. ہم آٹو ہی پل گئے. وہ جیسے مینول گاڑی ہوتی ہے نا, انجن کر کے ہمیں بھی انہوں نے اسی طرح ہی رکھا ہوا ہے کہ اے بھی کرتے اے بھی کر آپ ہی کر. ہم تو پیدل اسکول کا بستہ پکڑ کے اسکول تک جاتے تھے. اب تو لوگ جو ہیں وہ پھر اس دن مال روڈ بلاک ہوئی تھی کیونکہ HSN کے سامنے بچے جو ہیں وہ ان سے 4 قدم نہیں لیے جا رہے تھے کراس کرنے کے, ساری گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. کیا کیا جا سکتا ہے. اینیویز گائز دیر از آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے ماسک پہنتے ہوئے, لیکن حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تاڑے کار دے سامنے اور فری ماسک ہوندا بن گئے کہ پاؤ بغیر تو گڈ اسٹیپ. ہاں پتہ نہیں اگر مفت دے رہے ہیں تو زبردست, میرا بھی ایڈریس لے لیں. ایک تو یہ جو سین ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بھی بینک جائے ہوتے ہو تو ایک دم سے یاد آتا ہے کہ ماسک نہیں ہے, کسی بھی جگہ جاتے ہو تو یاد آتا ہے ماسک نہیں ہے. پھر باہر ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے جو 10 روپے کا دے رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں تو میرے نا وہ پارکنگ کے علاوہ 10 بہت لگ رہے ہیں آج کل. ہاں یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی کافی زیادہ ہوا ہے. تو میں یہ اگر 1 ڈبہ پنجاب حکومت مجھے دے دے, 1 میں خود خرید لیتا ہوں. کچھ نہیں خریدنا بات اللہ نہ کرے, مفت خوری میں رہے آپ. لیکن گائز یہ اچھا سٹیپ ہے. اور پھر اگر وہ دے کے جا رہے ہیں تو انہوں پھر لا بھی لو, مطلب بچیاں دے نال بچوں کے والا نہ کر دو کہ جاؤ بیٹا اس کے اندر ڈالی کو سلا دو. ایٹ لیسٹ میرے گھر تو یہی ہو رہا ہے یار آج کل. تو وہ بڑا ایک سین ہے نا کہ وہ میں ٹویٹر پہ ہی دیکھتا ہوں تصویریں, وہ جو نیلے رنگ کا لوگ ماسک لگا کے نکلتے ہیں بائک پہ, وہ واپس آتے ہیں تو وہ کالا ہوا ہوتا ہے. تو بس تخوار میرا تو خیر میک اپ ہی اس کے اوپر لگ جاتا ہے, ابھی تک کالت نہیں اتری ہے, بٹ میں ٹرائی کروں گی کہ کچھ آپ بھی ٹرائی کریں نا. آپ تو پہنتے ہی نہیں ہے علی, تو گال ہی نہ کرنا. پنجاب حکومت کو اس کو نہیں بھیجنا چاہیے بالکل بھی. اچھا سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے وہ ہے شان شاہد کی. شان شاہد نے بیان دیا ہے کہ ہمیں اپنی کلچرل جو ایسپیکٹ ہے, باؤنڈریز جو ہے اس کو سیو کرنا پڑے گا. ادھر تو لے کے اتنے تک چمن آلا, بڈھا گجر, ویشی گجر, بدماش گجر, گجری گجر, سوری اپالوجیز ٹو آل دا گجرز, موویز کرنے والا. آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا مر رہا ہے یہ کلچر اڈاپٹ کرنے کے لیے؟ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے. کچھ وہ کہہ رہے, اب پتہ ہوتا ہے کہ وہ شان شاہد صاحب نے تو بیان دیا اور وہ نکل گئے. اس کے بعد وہ قوم یوتھ جاگی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے کسی طرح نے ڈیفینڈ کرنا ہے اس کو. تو اس کے نیچے آگے کہ نہیں جس طرح وہ ہماری فلمیں نہیں چلا رہے اپنے سنیماز میں تو ہمیں بھی نہیں چلانے دینی چاہیے. کہاں چل رہی ہے انڈین فلم؟ بالکل انڈین فلم کسی تھیٹر میں نہیں چل رہی, مجھے تو نہیں پتا. انڈین فلم کسی پاکستانی چینل پہ نہیں چل رہی. آپ اگر انڈین گانا بھی گا دو تو وہ بھی کٹ جاتا ہے یا پیمرا کے نوٹس آ جاتا ہے. ریڈیو تے بھی نہیں آتا, لیکن اگر آپ کو امرتسر کا ریڈیو کی فریکوینسی مل رہی نا تب آپ کو سننے کو ملتے ہیں, ورنہ یہ نہیں لگاتے. ہاں میرے خیال اتنی اسموگ میں وہ فریکوینسی آتی ہو. نہیں میرے گھر آندی ہے, وہی آندی ہے, میں نہ لینا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے کیا, یہ کس چیز سے منع کر رہے ہیں. اب اگر تو یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ نیٹ فلکس اور امیزون وغیرہ پہ بھی انڈین کانٹینٹ بند کر دیا جائے تو وہ تو ان پلیٹ فارمز پہ تو پاکستانی کانٹینٹ بھی پڑا ہے اور انڈینز کین ایکسیس. یہ تو نہیں ہو سکتا. یا پھر ان کو پتہ لگا ہے کہ کوئی سرکاری گرانٹ کھلنے لگی ہے فلم کی, یہ اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. کیونکہ وہ بھی تو سین ہے نا, ایک دم سے آپ پیٹریوٹک ہوتے اس طرح آپ کو کام آ جاتا ہے. ہاں کیونکہ مطلب وہی بات ہے, میں تو ابھی اس کو کہہ کے کہ تھک گیا ہوں کہ جس طرح سرکار کو ہم کہتے ہیں روٹیشن پالیسی زیادہ سے زیادہ لوگ ہنڈائیں, اسی طرح اس میں بھی مطلب ISPR ہمارا ادارہ ہے, ہاں تو ہمارے ٹیکس منی ہے نا, تو شان کو ہی کیوں ملے سارے پروجیکٹس, باقی مر گئے نے ہمایوں سعید ینگ ٹیلنٹس. ٹھیک ہے
हाय खैर पिछले दिनों वो फहद मुस्तफ़ा भी कह रहे थे बिना वजह क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है फिल्मों को। क्या है, क्या चाहते हैं सब हमारे से, ये क्यों चाहते हैं कि हम हर किसी की उठाते ही रहे, क्यों उठाएं हम, पैसे दें फिर उठाएंगे। हाँ। ये तो पक्की बात है। हाँ। अच्छा जी, सर्विसेज हॉस्पिटल की जो आउटडोर ओपीडी है उसके 2 प्रिंटर खराब हो गए हैं, उन सारे लूड़ फिरते पए ने, ठीक है ना, एक प्रिंटर काम कर रहा है इस टाइम पर, लाइनें लगी हुई हैं, उसी हाँ। में पर्ची निकल रही है। मसला ना वही वाला है। अच्छा आप चले जाएं ये क्या कहते हैं रिंग रोड पे जी, सारे बंद कर देते हैं, एक खुला होता है काउंटर। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, उधर भी लाइन। हाँ वो जो पुराना लतीफा सबने सुना होगा कि वो जो बादशाह के पास बंदा जाता है वो कहता है कि हमें कोड़े मारे जाते हैं आने से पहले, वो मसला नहीं है, काउंटर बता दो। टाइम बड़ा लाइन। इनोवेट। अच्छा ये हर जगह पैकेजेस मॉल में जो है ना, मतलब आप क्यों बंद कर रहे हैं, बंदा नहीं बैठा हुआ है वहां पर, नहीं हम आपको यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। अच्छा ये तो सबसे बड़ा जो कमाल करते हैं ना कि कलमा चौक पुल, उसको डिवाइडर लगा के आधा बंद कर देते हैं जी, कि पुल के ऊपर ना आए आप। हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, और हो सकता है कि इनके पीछे ना मकसद ये हो कि जी वो आगे गुलाब देवी बन रहा है तो वहां तक ट्रैफिक आते आते कम हो जाए या लोड कम हो, ताकि वो क्योंकि आगे बन रहे हैं। अब बेतहाशा लोग हैं जिन्होंने पुल भी चढ़ना है और वहां तक पहुंचना भी नहीं है, उन्होंने उससे पहले राइट लेफ्ट हो जाना जी, है। एब्सोल्युटली। उनके लिए क्यों बॉटल नेक बना दिया आपने कलमा चौक का? अच्छा इस पे ना मुझे वो भी याद आ गया, वो जो एम टैग इन्होंने, हाँ, मोटरवे टैग। सो गाइस अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो आपको एम टैग लगवाना पड़ेगा, वरना वो आपको लंगर नहीं देंगे। ये खबर यकीन करो मैंने 2 हफ्ते पहले करनी थी, मैंने नहीं की क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया यूजे की ट्वीट के नीचे रिस्पॉन्सेस से। वो क्या कह रहे थे? अच्छा हुआ ये कि इन्होंने कहा है जी कि मोटरवे टैग के बगैर आपको हम मोटरवे नहीं क्रॉस करने देंगे। सवाल क्यों? जवाब कि वहां पे गाड़ियां रुकती हैं, पैसों का लेन देन होता है, उसकी वजह से एक जगह पे ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं तो वो उनके एग्जॉस्ट से पोल्यूशन होती है। बारीकियों में चले गए हैं कि यहाँ पे एक वक्त में ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी गाड़ियों की तो पोल्यूशन। अच्छा उस पॉइंट पे आपको पोल्यूशन की जो है ना याद आई है? बिल्कुल नहीं जबरदस्त, ये ना बारीकी में निकल गए। उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा जबरदस्त। अब ये जो एम टैग लगवाना है ये कहाँ से लगवाना है? मोटरवे टोल प्लाजा। वो सारे वहीं आके खड़े हैं, 200 गाड़ी खड़ी है, टैग लग रहे हैं, होते ना होते ही। यार ये कितने ब्राइट लोग हैं। अच्छा हुआ क्या कि वो मैंने ये करनी थी स्टोरी, लेकिन वो बीच में यूजे की आगे ट्वीट के जी वो मैंने इस तरह लगवाना है तो कहाँ है, मुझे तो नहीं मिल रहा है। हाँ। तो उसके नीचे ना 5-7 लोग आ गए कि वो बेदिया रोड पे फलानी जगह भी है, फलानी जगह भी है। अच्छा वो जब आया ना तो मैंने कहा यार ये तो मतलब इसका मतलब उन्होंने बनाए हैं, फिर रश गलत लगा हुआ है। मैनू तो कोई नहीं लब्बा। यूजे तुम्हें लबा है। अच्छा दूसरी एक और चीज है कि अच्छा चलो ठीक है अगर आप पागलों की तरह उधर निकल जाओ तो शायद लब भी जाए, अगर बनाया, वैसे मेरा नहीं कल बनाया, लेकिन चलो होगा, मुझे नहीं पता। ऑनलाइन लिखो गूगल पे कि जी मैंने एम टैग लगवाना है तो कहाँ, सब ये कहते हैं कि मोटरवे। अगर इन्होंने बनाए हैं और कहीं पे लिखा ही नहीं कि हमने फलानी जगह पे बनाए हैं तो उस बनाने का फायदा क्या है? फायदा क्या है? ये इसी तरह ही है ना जैसे उन्होंने कहा एक्सपो सेंटर में बंद हो गई है वैक्सीनेशन, आगे हमने आपको नहीं बताना कि अब टीका लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है ना, आप पे लबो। और ये ना मुझे वो ये कि जो नीचे जिन्होंने रिप्लाई दिया था मैं बहुत माजरत ख्वाह हूं उनसे, अगर वो सच कह रहे हैं और मुझे नहीं पता तो मेरी तरफ से माफी कबूल करें। लेकिन मुझे ना अब अक्सर ये होता है कि ना लोग आके ट्विटर पे, और उनकी बात नहीं कर रहा मैं, रैंडम आपने कुछ भी लिखा हुआ है ना और किसी ने कुछ भी लिखा हुआ है, वो नीचे आके झूठ बोल के चले। मैं बता रहा हूँ मैं कल क्या था, कल है वो फलानी जगह पे। अच्छा वो क्या है कि इनको एकदम से होता है कि यार कहीं इमेज तो नहीं खराब हो ये ना सो के उठते हैं और ये ना हाबड़ ताबड़ में फोन उठाते हैं कि यार कितने इमेज तो नहीं खराब हो रहा, मैं लब के उन्हें ठीक कर लूंगा। और ये इतने, मैं एक बड़े मशहूर आदमी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं, वैसे बड़े ही फजूल आदमी है, लेकिन बाहर कि वो एक दिन वो लाइब्रेरी से निकल रहे थे और मेरे एक दोस्त ने देख लिया उनको कि वो निकल रहे हैं, तो वो चेज़े के चक्कर में चला गया। तो उसने कहा सर आपका वो कल कॉलम छपा है। तो उसने कहा हाँ, तो उसने कहा सर वो आपने वो हिस्टोरिक जो इवेंट लिखा है उसमें वो तो इस तरह से तो नहीं था जिस तरह आपने लिखा है। तो उसने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि नहीं वो इस तरह नहीं था, वो इस तरह था। तो झूठ क्यों मारे फिर? तो ये एकदम से कहते सर आपको पता है? उसने कहा हाँ। तो कहते सर आपने गलत क्यों लिखा? कहता मुल्क अभी हालत जंग में है ना इसलिए झूठ जायज है।
اوے اللہ میاں، تبھی میں نادرا سے ریلیٹڈ بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، میں کسی کی بات نہیں سن رہی ہوتی. انہوں نے لاسٹ سینا اسی کے بارے میں یہ کہا تھا، نہیں جی FIR کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نادرا کا چیئرمین بھی آ کے یہی کہہ کے گیا تھا FIR کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. پھر جب میں تھانے گئی ہوں تو نے کہا FIR درج کرائیں آپ. اب میں کس کی بات پہ یقین کروں؟ ہاں. اور یہ پتہ نہیں مجھے ایک جو ہے نا زبردست چیز ایک اور بھی ہے، مطلب پھر وہی بات ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ یار ہر چیز کو اپنی اپنی ڈومین میں رکھیں اور چیزوں کو آپس میں کڑمس نہ ڈالیں. لیکن یہ لوگوں نے مطلب نیشنلزم کو ریلیجن میں بھی کس طرح سے وہ کیا ہے نا، یہ سمجھ سے باہر ہے. کہ مطلب مجھے نہیں پتا کہ کون سا مذہب ایسا ہے جس میں ہے لکھا ہوا ہے کہ جی ملک کے لیے جھوٹ بول لو. نہیں، مطلب ایسا کچھ نہیں ہے نا. نہیں، ایسا کسی نے بھی نہیں کیا ہوا. اگر تو آپ وہ ہے نا، ہائے اللہ میں اس کا دل رکھنا چاہتا ہوں تو میں جھوٹ بول لیتا ہوں، اس میں گناہ تو نہیں نہ ہوتا. ملک نو کی انہوں کے کوئی سمجھ آتی پئی ہے جو آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے جو ہے نا یہ سارا جھوٹ مارنا شروع کیا ہوا ہے. ہاں تو اور بات پہ نا ہم جسے کہتے ہیں نا ہماری بس بدنامی ہی ہوئی جا رہی ہے ہر گل تے. اسی اٹھے ہیں بدنام، اسی ستے ہیں بدنام. پاکستان کی بدنامی ہے کہ آپ 10 بجے تک سوئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. کیا اوور اٹ. لاسٹ خبر ہمارے پاس یہ ہے، اگر تو آپ کو بعد میں میسج دینا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ جیز جو ہے نا انہوں پرتو پا دیتا ہے. جیز آپ کے بیلنس کاٹ رہا ہے، آپ کے منٹس کاٹ رہا ہے، اور جب آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وڑو اسی جواب نہیں دے سکتے، سارے کو مسئلہ چلتا پیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہاں وہ انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو کسٹمر ہیلپ لائن ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو ابھی نہ آپ کا میسج لیا جا سکتا ہے، نہ آپ کی کال لی جا سکتی ہے. کام کسٹمر لائن پہ تو منٹ کیوں کاٹ رہے ہیں، پیسے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ لوگوں کے پیسے بھی کٹے ہیں، لوگوں کے جو پیکیجز والے انٹرنیٹ بنڈلز تھے وہ بھی کٹے ہیں، لوگوں کے بیٹھے بیٹھے بنڈلز چینج ہو گئے ہیں. یہ بلکہ وہ ہوا یہ کہ سیٹھی صاحب نے کل اس پہ ٹویٹ بھی کی، اور اس کے نیچے پھر وہی امیج والے آگے کہ لگتا ہے سیٹھی دیکھو کٹ گئے. لیکن وہ یہ کہ اور بہت زیادہ اور لوگ ہیں جنہوں نے اور بھی رپورٹ کیا. یہ تو یہ جو کٹنے اور یہ بنڈل چینج ہونے سے مجھے یہ بھی یاد آ گیا، ہر مہینے مجھے میسج آتا ہے جو جن بینکس میں میرے خالی اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریوائز کیے ہیں چارجز آپ کے، یہ نوٹیفیکیشن جو ہم آپ کو بھیجتے ہیں اور اب بڑھ کے اتنے ہو گئے ہیں. لائک they don't feel like consulting anyone about it کہ کسٹمر پے کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں. 3 روپے ہون 4 روپے ہونا، پیسہ تو میرا ہی ہے نا. ہاں وہ بھی ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے ذرا نا لائٹ رہنا ہے. اس کی وجہ کہ ہو سکتا ہے جیز کا ایڈ ہی مل جائے کسی کو. ہاں ہو سکتا ہے، کوئی تو کرے گا نا ہمارے ساتھ، کوئی تو پیسے دے گا. اینی وے گائز، تو آخر میں جاتے ہوئے یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے صفدر کی شادی کی بات کر رہا ہے، جو سانحہ ہوا ہے اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. کترینہ کی جی جی وہ تو بڑے لوگ لٹے ہیں، دل ٹوٹے ہیں، 2 دل ٹوٹے 2 دل ہارے. اس میں اگر میں آپ کے توسط سے پیغام پہنچا سکوں، دوجے ویاہ دی گل نہ کری، میں نے بڑی گالاں پئیاں سن. ہاں لیکن بہرحال میں کترینہ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوئی جب تمہارا ہردے توڑ دے، تڑپتا ہوا اگر کوئی چھوڑ دے، تب تم میرے پاس آنا پریے، میرا در کھلا ہے کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے. ہائے ہائے وکی ہے کی کیتا تو ساڈے منڈے دے نال اینا دکھ. تو وکی اگر آپ بھی اس سچویشن سے گزرے تو میرے گھر آ جائیں، اوپر پورشن خالی ہے. چلے جی، اوکے گائز، بائے.